अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टैक्स ऑन सर्विसेज की, यानी खिदमात पर टैक्स वसूली की, जो कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद प्रोविंशियल डोमेन में आई, सूबों को मुंतकिल हुई, और जिसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, उसके बाद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और उसके बाद लेटर ऑन बलूचिस्तान और KP के भी मैदान अमल में आए। यकीनी तौर से एक बहुत बेहतर और एहसन हमने देखा है कि एक माहौल बनता चला गया प्रोविंशियल डोमेन में सेल्स टैक्स की वसूली के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम, चाहे वो वफाक का हो, फेडरल हो या वो प्रोविंशियल हो, इंतहाई पेचीदा, इंतहाई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि जो बिजनेस है वो फरोग नहीं हो पा रहा। एक डर का सा माहौल है, एक हिरासमेंट, नॉट हिरासमेंट एग्जैक्टली कहेंगे, बल्कि इसको ये कहेंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो उसमें देखी नहीं आ रही। गो के बात की जाती है, इस्लाहात की बात की जाती है, रिफॉर्म्स की, लेकिन इसके रास्ते में कितनी बड़ी मुश्किलात हैं, आज इनका हम जायजा लेंगे। बात करेंगे पंजाब की। ज़ाहिर है कि पंजाब, जो कि मुल्क की मईशत में हम पंजाब को देख रहे हैं कि 55% इसका GDP में कंट्रीब्यूशन है, और पंजाब की आबादी लगभग 10 करोड़ से जायद की है। ऐसे में वहां पे जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसका विजन है और उसका क्या चैलेंजेस हैं, क्या दरपेश हैं, तमाम चीजों को हम जायजा लेंगे। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जनाब जावेद अहमद साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आज न्यूज के लिए वक्त देने का, इस प्रोग्राम के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर जनाब अजीज नश्तर साहब। नश्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आमद का। जावेद साहब, आपकी तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन इन टैक्स कलेक्शन के हवाले से। सूबों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मल्टीपल अथॉरिटीज काम कर रही हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ पंजाब रेवेन्यू बोर्ड जो है वो भी शामिल है। जबकि सिंध की तरफ अगर चलें तो सिंध में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, और साथ ही साथ एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेवीज भी काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल अथॉरिटीज की वजह से आप नहीं समझते कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मुतासिर होता है, और ये जो इदारों के दरमियान, इन इदारों के दरमियान जो एक हार्मनी होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हार्मनी होनी चाहिए, उसका शायद कुछ फुकदान है? आप नहीं समझते ऐसा? आप नहीं समझते? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इंशाल्लाह, और इस साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक जायज़ एक एप्रीहेंशन है बिजनेसेस की कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्लाइंसेस है। एक से ज़्यादा इदारे हैं जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये 2012 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनी थी तो इसका एक मेन पर्पस, वन ऑफ द मेन पर्पसेस वाज दैट के सारे ही टैक्सेस अंडर द डोमेन सिंगल एक अथॉरिटी के उसकी तरफ खासा काम हुआ है। लेटली 2-3 साल पहले हमने एक्साइज से ये बेड टैक्स ख़त्म करके, अबॉलिश करके, तो होटल पे सर्विसेज टैक्स लगा दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी एक वो बहुत बड़ा इदारा है, प्री पार्टीशन से ही उसका काम चल रहा है। रेवेन्यू के ज़्यादा मामलात जो लैंड रिलेटेड हैं उसी से आते हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमने 2-3 मुल्कों में उसके टैक्स सिस्टम को हमने स्टडी किया। हमारे नज़दीक जो सबसे अच्छा मॉडल था वो ATO का था, ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का था। फिर हमने सिंगापुर का फुल डिजिटाइज्ड मॉडल देखा, फिर हमने न्यूजीलैंड का सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मॉडल देखा। तो हमने एक नया तजर्बा किया कि हम एक सारा मॉडल हम लेके आए, और हमने सेमी ऑटोनमस रेवेन्यू अथॉरिटी का मॉडल सामने रखते हुए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को बनाया। हमसे पहले बहुत कामयाबी के साथ सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने यह तजर्बा किया, और हमारे ही पीछे फिर 2015 में बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और KPRA। और ये यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी ही सक्सेस स्टोरीज हैं। सारे सूबों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नया टैक्स था, कलेक्शन के मैकेनिज्म को FPR से अलग करके तो सूबों ने अपने अपने सिस्टम्स लाए, लेकिन इसकी रिसेप्टिविटी इन पब्लिक बहुत ज़्यादा जल्दी से ही इसको लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया। अच्छा, तो ये एक तरफ तो एक जेन्युइन डिमांड है बिजनेसेस की कि जी
بہت ساری ملٹیپل اب ہمیں کمپلائنسز آئیں گی, ایک سے زیادہ ریٹرنز فائل کرنی پڑیں گی. اگر آپ سیلز ٹیکس آن سروسز کو ہی لے لیں تو ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ایک مہینے میں 5 ریٹرنز انکلوڈنگ دی فیڈریشن کرنی پڑتی ہیں. لیکن ویری لیٹلی پرائم منسٹر نے خود اس کو دیکھا اور وہ اس پہ بڑے فوکسڈ ہیں. وہ بہت ایک تواتر کے ساتھ اور ایک پرسسٹنس کے ساتھ اس پہ میٹنگز لیتے ہیں, اور ابھی ویری لیٹلی ایک پچھلے ہفتے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی, تو وی آل ایگریڈ آن دیٹ. اس سے پہلے ہم نے صوبوں میں باہمی بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لوگوں کو سہولت دینی ہے, لوگوں کو تنگ نہیں کرنا اور لوگوں کو مشکلات میں ان کی اضافہ نہیں کرنا. ایسا ایک ماحول پیدا کرنا ہے کہ لوگ خوشی سے, آسانی سے اور ایک تسلسل کے ساتھ ٹیکس دے سکیں. تو ایک سب سے بڑا جو بریک تھرو ہوا, ایف بی آر نے ہمیں اس کو اسپیئر ہیڈ کیا اور ہم ایک سنگل پورٹل کی طرف آ گئے. یعنی اب یہ ہوگا مستقبل میں بہت جلدی انشاءاللہ, شاید ہم 1 اور یا 2 اگست کو اس پہ MOU سائن کر لیں, ایف بی آر اور پنجاب ریونیو اتھارٹی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی صوبے بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, یا ہو سکتا ہے ہم اس دن سب صوبوں کو کنونس کر کے اس پہ لے آئیں. تو ایک سنگل پورٹل تو ڈیفینیٹلی دیٹ از آن کارڈ. اچھا, اس کے بعد جو آگے ایک ایکسٹینڈڈ لیگ میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر ریٹرن بھی سنگل ہو جائے گی. تو جہاں پہ آپ کو مہینے میں 5 ریٹرنز دینی پڑیں گی, آپ ایک ریٹرن کی طرف آ جائیں گے. اچھا, ذرا رکھتے ہیں عزیز نشتر صاحب کی طرف رکھتے ہیں یہ کہ یہ جو ماڈلز کے اوپر جا رہے ہیں ملٹیپل ٹیکس اتھارٹیز کی طرف سے, اور اس کے بعد یہ امپیڈیمنٹس جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نشتر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈائریکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسے جو ہے ایک بہت اچھی اور پازیٹیو موو سمجھتا ہوں. اس کی بہت شدید ساری ضرورت تھی, اور اس انداز کا کوئی بھی جہاں سنگل جو ہے وہ کسی ایک جو ہے وہ پلیس پہ جا کے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی جا سکیں, اس کی ضرورت آج ہے. اور اگر جو اتھارٹیز نے اس حد تک اسے کر لیا ہے تو یہ بہت قابل مبارکباد ایک جو ہے سٹیپ ہے, اور اسے واقعی ایک ریٹرن کی طرف لے کے جانا ہوگا, کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو بزنس کو کل کو ان پٹ ٹیکس کے ایشوز رہیں گے, اور ان پٹ ٹیکس نہ جو اس کا کریڈٹ نہ ملنے کی وجہ سے پھر بالکل یہ ہوگا کہ وہ اس کے ایکسپنس میں شامل ہو جائے گا, اور ایکسپنس کی وجہ سے ان سروسز کی جو ہے وہ کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا مستحسن اقدام ہے. چلے بہت اچھا. اس وقت نشتر صاحب آپ ہی سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ اس وقت وفاق جو ہے وہ نیشنل ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کا حامی ہے, تاکہ گڈز اور سروسز پر ایک ہی ٹیکس کلیکشن ادارہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکے, جیسے کہ NFC کے اندر وہ باؤنڈ ہے, جبکہ صوبے سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جانا چاہتے ہیں. آپ کا کیا ویو ہے سر؟ سر میرا اس میں ویو ہے, دیکھیں یہ ایک بڑی ساری کمپلیکسٹی ہے. دنیا میں جو ہے ملٹیپل جورسڈکشن میں ٹیکس لگانا ویٹ کے موڈ میں, اور پھر اسے ایک سموتھ طریقے سے چلانا یہ بہت مشکل کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں EU جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ بہت بڑی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورسز میں اور IT میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس جگہ تک پہنچی ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک خاصا بڑا سارا ہرکیولین قسم کا ٹاسک ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا یہ وقت کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ صورتحال رہے گی کہ بزنسز جو ہے ان کی کمپلائنس کاسٹ بھی بہت بڑھے گی, کیونکہ انہیں ملٹیپل ٹریٹ کرنا پڑے, وہ انٹر ایکٹ کرنا پڑے گا, اور وہاں ان کے ایشوز جو ہے انہیں ہینڈل کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے آپ کی بزنس کاسٹ جو ہے جو ایک دنیا میں ایک سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے ٹیکس کی ایز کا, کمپلائنس کاسٹ ہمارے ہاں اس وقت بہت ہائی ہے, وہ سٹل ہائی رہے گی جب انہیں ملٹیپل. لیکن باوجود تمام تر ٹیکس ایڈوانسمنٹ کے یورپی یونین ابھی تک جو ہے یونیفائڈ ٹیکس کلیکشن اتھارٹی نہیں بنا سکی, وہ وہاں پہ اس میں ناکام رہی ہے, ابھی تک ہو نہیں سکا وہاں پہ بھی. ان کی ابھی یہ چیز نوٹ کی جا رہی ہے. جی اس میں دیکھیں یہ ساورنٹی کے ایشوز ہیں بہت سارے, جہاں وہ مختلف کنٹریز ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ کنٹری تو ایک ہے, لیکن آف کورس صوبائی حکومتوں کے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اور اس کی طرف جتنا جو ہے جس تیزی سے ممکن ہو سفر کرتے رہنا چاہیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب آتے ہیں.
टैक्स ऑन सर्विसेज बड़ा इबाम है सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि जनाब ये टैक्स ओरिजिन पे कटना चाहिए, कोई कहता है टर्मिनेशन के ऊपर कटना चाहिए। तो वंस फॉर ऑल इस मसले को हल क्यों नहीं कर लिया जाता, डिसाइड तय क्यों नहीं कर लिया जाता, एक दफा ही करके इसको फिर जान छुड़ाए आगे की तरफ बढ़े? बिल्कुल एक बजा कंसर्न है। इशू इसमें जो है वो ये है कि एसआरबी ने चूंकि पहले लेजिस्लेशन की तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन अडॉप्ट किया क्योंकि उनको सूट करता था बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन। पंजाब और बाकी सूबों ने एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देखते हुए प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन एंड प्रिंसिपल ऑफ टर्मिनेशन दोनों को ही अपने लेजिस्लेशन में उन्होंने वो रखा। इससे मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन के, जैसे निश्ता साहब ने कहा, काफ़ी मसाइल हुए, पहले हल हो जाने चाहिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शंस की थोड़ी इंक्रोचमेंट भी थी और फिर उसको इश्यूज थे, फिर फेडरेशन के साथ बड़े इश्यूज थे। सर्विस की चूंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और बाज़ जगह पे तो गुड्स एंड सर्विसेज का इतना थिन एक डिमार्केशन है कि उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एंड सप्लाईज की मिसाल ले लें तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड होती है। तो एक्चुअली तो ये गुड्स का जो टैक्स है वो एफपीआर के पास जाता है और सर्विसेज का जो है वो प्रोविंसेस के पास जाता है। लेकिन लेटली इस पे भी सूबे जो है वो खासा एडवांस कर चुके हैं। एक हमने एक आईपीसीसी एक सॉर्ट ऑफ एक तो आईपीसीसी फेडरेशन में है, एक हमारी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर द टैक्स पर्पसेस, वो हमने ये पीआरए ने ही लीड ली थी। हमने इसकी अभी तक 3 या 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो जैसे ही कोई इस तरह का ज्यूरिसडिक्शनल इशू आता है या कोई डेफिनेशन के इश्यूज आते हैं या कोई मतलब डबल टैक्सेशन का सॉर्ट ऑफ इशू आता है तो हम मिल बैठते हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज इज़ द फर्स्ट स्टेप, हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैक्स रेट्स जो है वो दूसरा स्टेप है और हम इंटरलिंक्ड हैं एक बहुत बड़े एक आईटी बेस्ड सिस्टम की तरफ जाते हुए सारे सूबे। और या मैं आपको बता दूं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इज़ द ओनली इन द फर्स्ट अथॉरिटी जिसने स्ट्राइव जो है, जैसा कि ये निश्ता साहब ने इसकी तरफ इशारा किया कि ये इनपुट के बड़े, तो हमने वो स्ट्राइव जो है सेल्स टैक्स रियल टाइम वेरिफिकेशन इनवॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम जो है उसको ऑप्ट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हम उसको चला रहे हैं। अब सूबों ने भी इसकी ज़रूरत को, अहमियत को ये महसूस किया है और सूबे भी ये आपस में स्ट्राइव सॉर्ट ऑफ एक इनपुट एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। हम तो बल्कि इससे भी आगे बढ़ के इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए पीआरए तो 70-80% इज़ फुली डिजिटाइज्ड, सो इज़ एसआरबी काफ़ी उन्होंने भी प्रोग्रेस की है। बीआरए और केपीआरए भी इसी लाइन को टो करते हुए वो भी बड़ी जल्दी ही ऑटोमेट कर लेंगे। और आप देखेंगे कि एफबीआर लेवल पे भी, फेडरेशन लेवल पे भी इस चीज़ को महसूस किया गया है कि ऑटोमेशन इज़ द सॉल्यूशन और डिजिटाइजेशन इज़ द सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले हमने एक रखा, हमारा एक फ्लैगशिप या आप सिग्नेचर प्रोजेक्ट कह लें रिम्स का, जो रेस्टोरेंट इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम था, बड़ा सक्सेसफुली हम 4 साल से चला रहे हैं उसको। वी बैक दैट अप विद रिवॉर्ड सिस्टम, तो वो उसमें रियल टाइम इनवॉइस वेरिफिकेशन जो है सिस्टम कर देता है। अब हम उसको बढ़ाते हुए एक फुली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं जो 1 अगस्त से हम 5-6 पॉइंट ऑफ सेल जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं वहाँ पे लगा देंगे। ठीक, और यही हमें फॉलो करेगा इंशाल्लाह एसआरबी और बाकी सूबे। ठीक है जी अजीज निश्चित साहब, यानी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें पहले से प्री डिफाइंड करना शायद मुश्किल है, जो केसेस टू केसेस जो है इसको डील किया जाता है। बहरहाल इससे अब तक जो नुकसान कितना हो रहा है, ये जो इश्यूज हैं इस तरीके के, इससे आप क्या समझते हैं कि जो ओरिजिन पे कटना चाहिए, टर्मिनेशन पे कटना चाहिए? अभी तो 4-5 साल तो हो गए, क्या अभी भी चीजें बहुत ज्यादा ग्रे उसमें? तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि वी आर नॉट टैक्स पेइंग कल्चर कंट्री। हमारे बहुत सारे इशू हैं प्रोफेशनल्स के भी और इसी तरह टैक्स अथॉरिटीज़ के भी, उस वजह से जो है ये मसाइल जो है ये बाकी जगहों की, बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ रिलेटिवली स्लोली चल रहे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि आईटी की एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है ये बहुत
جلدی اس چیز کو اگر اس کی ضرورت سمجھ لی گئی ہے، جو مجھے جاوید صاحب کی باتوں سے لگتا ہے، میں اس طرح کی ظاہر ہے جو اس طرح کی سرکاری میٹنگیں ہیں ان کا پریوی نہیں ہوں، لیکن اگر اس انداز کی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں پرال، میں ٹیکس آفیسر کی حیثیت سے جو ہے وہ میں ان چیزوں ان اداروں کو ڈیل کرتا رہا ہوں، پرال ایک بہت اچھا سارا انیشیٹو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ادارے کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایک اس طرح کا ادارہ بنا کے، آج مجھے پتہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ ٹیکس آفیسر سے زیادہ پرال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انٹر پروونشل ریلیشن شپ کے لیے، پروونسز کے جو ہے وہ فیڈرل اتھارٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے، اور اسی طرح ٹیکس پیئر کے جو اتھارٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ان سب میں وہاں کی جو انفارمیشن ہے اس کی سینکٹیٹی انٹیگریٹی جو ہے وہ انتہائی اہم ایک چیز ہے۔ اس کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جو پرال کا بورڈ ہو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ مشتمل ہو، اور اسی طرح پرال کے جو سینئر ایگزیکٹو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بالکل بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کل کو یہی والے ایشوز جو ہیں یہ انٹر پروونشل جو ہے وہ ریلیشن شپ خراب کرنے میں بھی کام آ سکتے ہیں، جو ہے پروونشل کی ریونیو بیس کو بھی ایروڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس بات کی جو ٹیکسیشن ہمارا سسٹم ہے، جو کلچر جس کو فروغ دینا ہے، جب جلد سے جلد آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ آٹومیشن جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ اس سسٹم کو فعال جو ہے وہ بہتر بن سکتا ہے، آٹومیشن کے ساتھ، اصلاحات کے ساتھ۔ پروگرام میں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں سیلز ٹیکس آن سروسز کے حوالے سے، جو کہ خالصتاً اب پروونشل ڈومین میں ہے، صوبائی حکومت جو ہے وہ وصول کرتی ہیں، ان کے ادارے اس وقت ہم سے جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے دونوں گیسٹ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں عزیز نشتر صاحب اور جاوید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید احمد صاحب، چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی، لاہور اسٹوڈیو میں۔ جاوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے تو جیسے اس وقت فرمایا کہ پی آر اے جو ہے وہ اسٹرائیو کر رہا ہے، ریئل ٹائم کے اوپر کام کر رہا ہے، بٹ جو ہمارے دوسرے جو اس وقت پروونشل اتھارٹیز ہیں، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی جوریسڈکشنل ویٹ بیسڈ کلیکشن سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اب پیچیدگی ہے کہ ایک چیز کراچی میں بنتی ہے، ایک گڈز جو ہے کراچی میں تیار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے سروسز لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے لی جاتی ہے۔ یہ سارے جو انپٹ ایڈجسٹمنٹ ہیں ایک پائل ہے، اور وہ جھنجٹ، اس جھنجٹ سے ایٹ پریزنٹ آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اور جو صوبے ہیں وہ بھی ریئل ٹائم کے اوپر آئیں؟ جی بالکل، فیڈرل لیول پہ پی آر اے کی حد تک انپٹ ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز کافی حد تک ریزالو ہو رہے ہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک کامن فریم ورک پہ ایگری کیا ہے، لیکن صوبوں میں یہ پرابلم ہے۔ یہ بزنسز کی جو کنسرن ہے وہ بڑی جائز ہے، کیونکہ جب ملٹی جوریسڈکشنز ہوں گی تو آپ کے انپٹ کے ایشوز بھی اٹھیں گے، اور پھر یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ٹیکس ریٹس کا بہت ڈفرینس ہے۔ لائک سندھ کا ٹیکس ریٹ ہم سے بہت مطلب ایک قسم کا ان کو بینیفیشل ہے لوگوں کو، تو وہ دے آپٹ کے اور پریفر کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم انوائس ریز کریں۔ اس طرح ویری ریسنٹلی کے پی آر اے نے بہت ہی زیادہ ٹیکس ریڈیوس کیے کچھ بزنسز کے، اچھا، اس سے اور کمپلیکیشنز آئی ہیں۔ پھر ہمیں ہارمونائزیشن کا جو سیکنڈ لیگ ہے آفٹر دی ہارمونائزیشن آف لاز، وہ ٹیکس ریٹس پہ ہمیں خاصے پرابلمز آ رہے ہیں، تو یہ ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایٹ ٹائمز کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہو جاتی ہیں، کچھ ہر صوبے کا اپنا انہوں نے اپنا ایک ترقیاتی بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے ٹارگیٹس سیٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کچھ آپ مطلب ان کو دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اینی تھنگ اوے، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اب اس سے بڑھ کے میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں جی کہ جو پی آر اے کی حد تک ہے، اور پھر انشاءاللہ آئی ایم ٹرائنگ کہ جی میں باقی صوبوں کو بھی کنونس کروں، جب ہم اسٹرائیو پہ آ جائیں گے اور الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم پہ آ جائیں گے، تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ 1-2 مہینے میں لانچ بھی کر دیں گے، وہ ہوگا سیلف ایگزیکیوٹنگ ریٹرن کا، جس کو عرف عام میں آپ پری پاپولیٹڈ ریٹرنز کہتے ہیں۔ تو پری پاپولیٹڈ ریٹرنز جو ہیں وہ ساری دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں ٹیکسیشن سسٹمز کا ایک خاصہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بزنسز یا ٹیکس پیئر خود ریٹرن فائل کرے، لوگوں کے پاس جائے، ٹائم صرف کرے، پیسہ دے، وہ سسٹم اس کو جنریٹ کر کے دے گا۔ اس کے نیکسچرز جو ہے وہ اس میں
یہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی امپورٹ ہو جائیں گی. جب وہ الیکٹرانکلی ویریفائبل ہیں چیزیں تو سسٹم کے لیے ریٹرن جنریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک. تو انشاءاللہ پی آر اے کی حد تک تو آئی ایم ویری مچ پریٹی شیور کہ ہم اس کو 1-2 مہینے میں پری پاپولیٹڈ ریٹرن یا سیلف ایگزیکیوٹنگ ریٹرن کی طرف ہم آ جائیں گے اور اس کو لانچ کر دیں گے. ایٹ لیسٹ جہاں پہ پوائنٹ آف سیلز پہ ہم الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ لگائیں گے, اور یہ دیٹ ول بی اے بگ اسٹیپ فار ایز آف بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو میرا خیال ہے کہ باقی صوبے بھی ہم سے پیچھے نہیں ہیں, ہماری سوچ ایک ہی. ذرا نشتر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس وقت بات ہوئی جی ایس ٹی, آئی سی ٹی میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 15%, پنجاب میں 16%, سندھ میں 13% اور کے پی کے میں 14% اور بلوچستان میں 15%. یہ ایک ٹیکس کمپٹیشن کو جو ہے ترویج دیتی ہے, جو کہ کہا جاتا تھا کہ اس سے ٹیکس کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی جو ہے وہ ماحول صوبوں کے درمیان پیدا ہوگا, یا وہ مشکلات جو کہ اس وقت جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ نشتر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو یہاں جاوید صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یونیفارم نہ ہونا ٹیکس ریٹ کا, یا بعض جگہ کسی بزنس کو بینیفٹ دینا, یہ صوبوں کی اپنی اکانومی ہے, اپنا پلاننگ ہے, اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انہیلدی نہیں, ہیلدی کمپٹیشن میں بھی رہنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ انویسٹرز کو, بزنسز کو اپنے جو ہے ڈومین میں لانے کے لیے جو ہے وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن, جس طرح مارکیٹ میں دکانداروں کو کمپٹیشن ہوتا ہے, اس طرح گورنمنٹ کا بھی کمپٹیشن ہونے دے. اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ لوور ٹیکس ریٹ کے ساتھ وہی سروسز لوگوں کو پہنچا سکتی ہے, اور اتنی ساری کلائنٹ بیس بھی ان کو جو ہے سروس پرووائڈر کو وہاں ملتی ہے, تو سروس پرووائڈر کو ادھر جانے دے, اسی طرح انویسٹر کو بھی ادھر جانے دے. میں اسے جو ہے ہارمونائزیشن کا میں مخالف ہوں. ہارمونائزیشن ٹیکس ریٹ پہ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان میں بالکل ٹیکس کی کلیکشن کا, اور نہیں تو اس میں ٹیکس آربیٹراج نہیں ہوگا سر, اس میں ٹیکس آربیٹراج نہیں ہوگا پھر؟ اچھا دیکھیں, آربیٹراج یہ ہوتا ہے کہ میں 2 جگہ ٹیکس دے سکتا ہوں اور ان میں سے میں لوور جگہ پہ ٹیکس دے لوں, اور میرے لیے یہاں یہ نہیں ہوگا. آپ اگر ایک پرنسپل کر لیں گے, مثلاً یہ جو ٹیکس ہے, سیل ٹیکس جو ہے, جو ویٹ بیسڈ ہو یا ادروائز جو ہے, یہ کنزمپشن ٹیکس ہے. یہ بیسیکلی جو کنزیومر ہے, اینڈ کنزیومر ہے, جہاں اس نے جو ہے وہ سروس یا گڈز کنزیوم کی ہیں, یہ اس جیورسڈکشن کا رائٹ ہے. اب یہ کہ اس ٹرانزیکشن کو وہاں تک ٹریک کرنا, اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک روبسٹ قسم کا آئی ٹی سسٹم چاہیے ہوگا. اگر کوئی سروس پارٹلی جو ہے وہ رینڈر ہوئی ہے کراچی میں, پارٹلی رینڈر ہوئی ہے لاہور میں, اور کنزیوم ہو گئی ہے پشاور میں, تو بیسیکلی وہ کے پی آر اے کا رائٹ ہے کہ وہ جو جتنا انپٹ جو ہے دونوں جگہ سے اسے لے کے, تو جو اپنا اس کا ٹیکس پیئر ہے اسے اس کا کریڈٹ دے کے, تو باقی اس کا آؤٹ پٹ ٹیکس اس سے لے لے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں بنیں گی تو ہم پرانے ہیکنیڈ سسٹم پہ لگے رہیں گے, اور یہ چھوٹے چھوٹے روپوں پہ پھر ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں گی. ہمیں پرنسپلز پہ اگری کرنا چاہیے, ریٹ پہ اگری ہونا بہت ضروری نہیں میرے نزدیک. اچھا جاوید احمد صاحب, یہ بہتر نہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی یونیفائیڈ جو ہے وہ سروسز ٹیکس کا ایک ہی قانون ہو, جیسے فیڈرل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کے اوپر ہے, لا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ جی اب لیٹلی ٹرینڈ تو یہی ہے, کیونکہ ملیشیا میں اب دیکھیں گے جی ایس ٹی آیا ہے, اور دیٹس ناٹ اے جنرل سیلز ٹیکس, دس اے گڈز اینڈ سروس ٹیکس. اسی طرح انڈیا میں بھی گڈز اینڈ سروس ٹیکس کمبائنڈ ہے. تو یہ, لیکن یہ جو فیڈرل فسکلزم کو تو سپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ جو 18th امینڈمنٹ کی جو ایک اسپرٹ ہے اس کو شاید ابھی آئی تھنک اٹس پری میچور کہ ہم وہ پھر اس سسٹم کی طرف ریورٹ کر جائیں. کیونکہ ابھی تو اب اگر آپ سارے صوبوں کی انڈیویجول سکسیس سٹوریز دیکھیں گے تو صوبے تو اپنا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, چاہے جائے کہ آپ ایک بالکل ہی ایک سسٹم نیا لے آئیں اور پھر آپ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائیں. اب اس میں مشکلات بزنسز کے لیے ہیں, ٹیکس پیئرز کے لیے ہیں, اینڈ وی آر مائنڈفل آف دی فیکٹ کہ ان کو ہمیں سہولت دینی ہے, تو اس کے لیے ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے اس میں کہ صوبوں کے خیال میں تو مطلب سندھ نے تو بہت بڑا ایک کیس بھی پلیڈ کیا تھا کہ آپ بجائے سروس ٹیکس کو واپس کر کے اور ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی آ جائے, آپ صوبوں کو بھی اس میں شامل کریں اور گڈز اور سروسز ٹیکس دونوں ہی صوبوں کو دے دیں.
because they have a better collection mechanism and better collecting authorities and better collecting outreach ان کی جو ہے وہ ان سے بہتر ہے فیڈریشن سے in terms of the outreach and grasp over the jurisdictional geographical areas. تو ان کا تو یہ بھی ایک سٹانس ہے. لیکن لیٹلی جو ابھی میں ورلڈ بینک سے ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو وہ فیڈرل فسکلزم کی طرف دوبارہ آنے کو مطلب ان کے خیال میں آنا چاہیے. وہ اس سینس میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ بزنسز کو ملٹیپل جورسڈکشنز میں چونکہ کمپلائنسز کے بہت ایشوز ہیں تو اگر تو صوبے سونر اور لیٹر جلدی ہی اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیں اور ایک ٹرف وار میں نہ پڑیں کہ جی ہم نے مطلب ٹیکس ریٹ پہ آنا ہے یا ہم نے لا ڈیفرنٹ بنانا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جاوید صاحب ایک ابھی جو انڈیا کی آپ نے مثال دی اس سے پہلے بھی ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ٹیکس آن سروسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انڈیا کا بڑا اس میں تذکرہ آتا ہے. پاکستان میں ٹیکس آن گڈز جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ٹیکس آن سروسز پروونشل. انڈیا میں اس کا الٹ ہے, وہاں ٹیکس آن گڈز جو ہے وہ پروونشل ہے اور ٹیکس آن سروسز فیڈرل ہے. کیا بنیادی فرق ہے دونوں ملکی کی معیشت اور اس میں اس چیز میں بنیادی فرق کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اور کیا وہاں پہ اچھا ہے یا یہاں بہتر ہے, یا یہاں اچھا ہے وہاں بہتر نہیں ہے؟ کوئی بھی ٹیکس سسٹم جو ہے ٹیکسیشن سسٹم جو اس کے اچھا برا ہونے میں اس کی جو ایفیکیسی ہے سسٹم کی وہ دیکھنی پڑتی ہے. تو ہمارے خیال میں تو جو ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے یا ایکسپیریمنٹیشن ہے صوبوں کو سروس ٹیکس دینے کا انیشیلی, وہ ایک اچھا سائن ہے, برا سائن نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے انڈیا نے پیکولیئر سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے اور اب پتہ نہیں ان کو میرے خیال میں مور دین 2 ڈیکیڈز لگے کہ اس کو واپس آپ ایک یونیفائڈ سسٹم کی طرف آئیں, تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کو رکھا ہوگا. لیکن یہ ہمارے ہاں تو جو صوبوں کا ہے وہ صوبے تو میرا خیال ہے کہ وہ دے آر مور اسٹرینتھنڈ ان ٹرمز آف اویلیبلٹی آف دی ریڈی کیش بائی کیپچرنگ دی سروس ٹیکسز آن دی ریئل ٹائم بیسس. تو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, آئی مے بی رانگ, کہ اٹ ول بی ٹو ارلی کہ جی ہم پھر اس کو کوئی ایک نیا ایک ایکسپیریمنٹ کریں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو جب آپ پی آر اے کی بات کریں اسپیسیفکلی تو ہم نے 22 ارب سے سٹارٹ کیا جو ہمیں دیا گیا تھا 2011-12 میں پی آر کی طرف سے. تو ہم نے لاسٹ ایئر 110 کیا, اس سال ہم نے 100 کیا بیکاز آف دی ریزن کہ جی ایک ٹیلی کام پہ بہت بڑی پورا سال ایک ہمیں پرابلم رہی, ایک سسپینشن تھی اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے. تو 10 ارب کا ڈیفرنس آیا سر اس سے اس سال میں آیا پچھلے سال سے, اس وجہ سے کہ اس سال ہمیں 20 ارب کے قریب ٹیلی کام سے ٹیکس نہیں آیا. اور پھر جنرلی اکنامک سلو ڈاؤن بھی اس کا ایک فیکٹر تھا. لیکن ان ٹرمز آف دی گروتھ ریٹ صوبے جو ہیں یہ 35% 40% پہ ہی پرفارم کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ون آف دی بیسٹ ایگزامپلز ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے جی, بات کی جا رہی ہے پاکستان کے آج کے جو موجودہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اور اس میں ٹیکس آن سروسز جو کہ صوبے وصول کرتے ہیں. کیا اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو صوبائی ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ کس ڈگر پہ کام کر رہی ہیں, کیا ان کا ویژن ہے؟ اسپیشلی آج پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی کے چیئرمین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد صاحب, چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی, اور اسلام آباد میں عزیز نشتر, ٹیکس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کمپلائنس کاسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کمپلائنس کاسٹ یقینی طور سے کافی بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ پریشان ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیا بزنس کا بائی پروڈکٹ ٹیکس ہے یا ٹیکس کا بائی پروڈکٹ بزنس ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سر یہ میرے جو ہے نا بڑا ہمیشہ سے فیوریٹ ٹاپک رہا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا امریکہ میں تو میں اس پہ کام کرتا تھا, کیونکہ بہت یہ کمپلائنس ٹیکس جو ہے, کمپلائنس کاسٹ جو ہے, یہ ایک بہت بڑا سارا جو ہے, جتنا زیادہ سارا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہوتی جائے گی وہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, وہ ایویپوریٹ ہو رہی ہے. وہ منی جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے تو نکل رہی ہے لیکن گورنمنٹ تک نہیں پہنچ رہی. ہمارے ہاں اس وقت میں سمجھتا ہوں ڈیو ٹو ملٹیپل اتھارٹیز, پھر ملٹیپل کمپلائنس ریکوائرمنٹس, اور میں ساتھ ایک اور چیز کو یہ کہوں گا, یہ جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز وغیرہ ہے انہوں نے آ کے تو چیز کو اور زیادہ تھوڑا ایکسپینسو اور کمپلیکیٹ کیا. لیکن اس سے پہلے فیڈرل جو بورڈ آف ریونیو ہے
اس کی جو ہے اتنی زیادہ ساری مثلا انکم ٹیکس اس وقت جو ہے وہ انکم ٹیکس نہیں ہے سوائے سیلری کلاس کے، باقی موسٹ آف دا کیسز میں وہ انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ ایک ٹرانزیکشن ٹیکس بن گیا ہوا ہے. آپ کوئی ٹرانزیکشن کریں اس پہ ٹیکس ہے. آپ ٹریول کریں، آپ کوئی چیز خریدیں، آپ ایون آج کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں اس پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹیکس کی اتنی ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے رکھنا بزنسز کے لیے بھی ناممکن ہو گیا. میرے جیسے ایک جس بندے کا جو کھانا پینا جو ہے وہ ٹیکس سے جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکس کی ایڈوائزری سے جنریٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے ٹیکس کا حساب رکھنا مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں بزنسز کے لیے تو یہ ایک اور ایڈیشنل کاسٹ ہو گئی ہے. ایون ان مینی کیسز میرے کئی کلائنٹس کو جو ہے ایڈیشنل ہیومن ریسورس ان چیزوں کے لیے اور آئی ٹی ریسورس جو ہے وہ پروکیور کرنا پڑا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ تمام اتھارٹیز کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ پیسے ان کے پاس بھی نہیں آ رہے. صحیح. یہ کمپلائنس کاسٹ جو ہے یہ درمیان میں کہیں ایویپوریٹ ہو رہی ہے. اس ایویپوریشن کو روکا جائے، لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے، اور جو اس آسانی کی وجہ سے لوگوں کی کمپلائنس جو ہے اور امپروو ہوگی اور ٹیکس کا کلچر فروغ پائے. کیا ویو ہے جاوید اس کمپلائنس کاسٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان پر؟ یہ بڑی ویلڈ کنسرن ہے، اور موسٹ آف دی بزنسز کی یا ٹیکس پیئر کی بھی یہی کنسرن ہے. میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ ساری صوبائی اتھارٹیز بالکل ان کے یہ علم میں ہے، اور وہ اس کو دے آر مائنڈفل آف دی فیکٹ کہ یہ اس سے کمپلائنس کاسٹ بڑھ رہی ہے. اب اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں، اور وہ جو برڈن جو بزنسز پہ ٹیکس کمپلائنس کا شفٹ ہوا ہے وہ ہم گورنمنٹ اپنے پہ لے لیں. اس کے لیے ہم نے تو بڑی ایک آنیسٹ اینڈ سنسیئر ایفرٹ کی ہے کہ ہم اس کو 100% ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا جون 2020 کا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو میٹ کر لیں گے. اور اس میں ایک سیگمنٹس ہوں گے اس کے. انیشلی تو ہم B2C پہ جائیں گے کہ اس میں الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم لگا دیں. پھر ہم انشاءاللہ جو سیکنڈ جو وچ از آل دا مور ڈیفیکلٹ، جو کہ آج کل یہ جیسے آپ کو ID کارڈ کی کمپلائنسز کے بڑے ایشوز ہیں، وہ بزنس ٹو بزنسز ہیں. تو جب وہ بزنسز ٹو بزنس ہو جائیں گے تو ایک پوری چین جب ڈیجیٹائز ہو جائے گی، آٹومیٹ ہو جائے گی، الیکٹرانکلی وہ ایک ساتھ انٹرلنکڈ ہو جائے گی، تو اس سے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ تو آپ کی آپ کا وہ ہے نا کہ جس کو آپ ڈیجیٹائز کریں گے اور پوری چین جو ہے اس کو آپ لاک ان کر لیں گے. مسئلہ سارا پاکستان کا یہ ہے کہ ہماری جو پیرالل اکانومی ہے، جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ سروسز سیکٹر کی بات کریں تو 60% پلس جو ہے وہ GDP میں اس کا حصہ ہے. اس ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں نا، وہ جو فریکشن ہے پورا ہماری سوسائٹی کا اور اکانومی کا، اس کو ٹیپ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جاوید صاحب؟ اس میں تھوڑا عرض کر دوں کہ جو 60% آف دی GDP سروس سیکٹر کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس میں if I am not wrong نشتر صاحب اگر اس پہ بتا سکیں تو اس میں یوٹیلیٹیز کا بہت بڑا پورشن ہے، جو کہ یہ گڈس میں ہی آتا ہے رائٹ ناؤ. اچھا. تو اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں گے تو سروس سیکٹر گڈس سیکٹر سے بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں ٹیلی کام سیکٹر آتا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر آتا ہے، بائی اینڈ لارج دے آر ڈاکومنٹڈ. اب چھوٹے چھوٹے جو سروس سیکٹرز ہیں جیسے کوئی آٹو ورک شاپس ہیں، وہ بھی آپ اگر 3S ورک شاپس کو لیں گے تو وہ بھی ساری ہی ریگولیٹڈ ہیں اور وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. اور چھوٹی ورک شاپس ہیں یا چھوٹے کمیشن ایجنٹس ہیں، ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ سروس سیکٹر ود رسپیکٹ ٹو دی گڈ سیکٹر یہ زیادہ ریگولیٹ ہوگا اور زیادہ یہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، لیکن یہ ہے کہ اس پہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ اتھارٹیز جو ہیں وہ لنکڈ ہو جائیں گی اپنا الیکٹرانکلی، اور بزنسز الیکٹرانکلی لنکڈ ہو جائیں گے، تو یہ ریگولیٹ کرنا ان کو ادروائز بھی گورنمنٹ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن. جاوید صاحب، خود پنجاب میں SMEs کے پوٹینشل کے حوالے سے کتنا پوٹینشل ہے، ان میں کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیٹا سروس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ میں اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے.
اب ہم نے ایک ون ونڈو رکھی ہے جس میں ہم ٹیکسز کو اور بزنسز کو کمبائن کر رہے ہیں. اب اس کے دو سیگمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لائسنسنگ رجیم سے ہم اس کو تھوڑا ایز آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بزنسز کی یا اسٹارٹ اپس کے لیے بہت ساری سہولتیں لے کے آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ٹی سروسز ہیں اس کو تو ہم نے ابھی تک خاصا اس کو ریلیف دیا ہوا ہے. اب ایک نیا اس میں سیگمنٹ ایڈ ہوا ہے کہ جو ڈیٹا سروسز ٹیلی کام کی حد تک تو ٹیکسیبل ہیں, لیکن ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی انڈر دی ویژن آف دی پرائم منسٹر وہ آئی ٹی کو گروتھ دینے میں بہت انٹرسٹڈ ہے, اور وہ ہمیں باوجود اس کے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکس بڑھائیں ہم, لیکن وہ ہمیں ٹیکس بڑھانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نیسٹ انڈسٹری ہے تو آپ اس کو گرو کرنے دیں. اب رہ گیا اس کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے, ایک نیا سیگمنٹ جو آ رہا ہے آن لائن مارکیٹ پلیس کا. اس پہ ویری لیٹلی صوبوں نے خاصا کام کیا ہے. فیڈریشن میں بھی اس پہ ایف پی آر بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے, اور یہ فیوچر ہے ٹیکسیشن کا. میں آپ کو بتا دوں سونر اور لیٹر ود ان اے ڈیکیڈ میرا خیال ہے کہ 70 to 80% بزنسز ول شفٹ آن دس آن لائن مارکیٹ پلیس. تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ہمیں خاصے مشکلات ہیں. اس میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے تو فیس بک پہ یا گوگل پہ یا یہ اور جو اس طرح کے آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں, یہاں پہ جو کامرس کی حد تک تو ہم خاصا اس میں ایڈوانسمنٹ کی ہے, لیکن اس میں پھر وہی ایشوز آتے ہیں کہ جی ان کی جو ورچوئل پریزنس ہے وہ تو ہے, لیکن ان کو جب تک وہ فزیکل پریزنس نہیں ہوگی تو ہمیں ٹیکس کرنا مشکل ہوگا. لیکن ہم اس میں انشاءاللہ ایس بی پی کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. باقی بینکس نشتر صاحب یہ لاسٹ میں چاہوں گا اس کے اوپر, یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جس کو اب ڈرائیو کر کے اس وقت عزیز جاوید صاحب نے بات کی, کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ دونوں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایس ایم ایز بہت بڑا سارا جو چیلنج بھی ہے, ٹارگٹ بھی ہے, اور کل کو وہاں سے بڑی ساری اپرچونٹی جو ہے وہ ریونیو کی کریٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے پروونسز کے لیے بھی, کیونکہ یہ جتنی ایس ایم ایز جو ہیں ان میں کے کام ہوتے ہیں, گڈز والے بھی ہیں, سروسز والے بھی ہیں, کمبائنڈ بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو اگر ٹیکس پیئر پاپولیشن ہے صوبوں کی بھی اور سینٹرل گورنمنٹ کی بھی, وہ بہت لو ہے, جبکہ آپ کے ایک سروے کے مطابق 3.4 ملین جو ہے وہ ایس ایم ایز ہیں, اور جو سگنیفیکنٹ قسم کی ایس ایم ایز ہیں. دوسرے یو این سروے کے مطابق جو ہے 4.4 ملین ہیں. ان میں اگر ہم سمجھ لیں آدھے بھی ہوں جو ٹیکس کی جو ٹیکس رجسٹریشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ کرتے ہوں, کوالیفیکیشن میٹ کرتے ہوں, تو ان سب کو آہستہ آہستہ اس میں لے کے آنا. اور اس کا طریقہ یہی ہے, جیسے جیسے آپ کمپلائنس کو ایزی کرتے جائیں گے اور لوگوں کو جیسے کمپلائنس کو ایزی کرتے جائیں گے, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا, اور ٹیکس کلچر جو ہے وہ فروغ پائے گا. باتیں ہم اور بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ عزیز نشتر صاحب, آپ اور جاوید احمد صاحب, آپ دونوں حضرات آج کے پروگرام میں شریک رہے. ناظرین, آج ہم نے جانا کہ پنجاب ریونیو بورڈ جو ہے, پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے, کیا اس کا ویژن ہے اور کیا اس کا مشن ہے. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی, اس کے پرفارمنس اور اس کے ویژن کا. تو کل تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.